आसिया नासिर साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अज आखा वारिस शानू उठ कबरां विचों बोल, उठ किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां ते कहंदियां उठ दर्दमंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पाकिस्तान, इत्थे बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी जनाब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिब। आज के तवसत से आज मैं जो संडे के रोज़ पेशावर चर्च में अंदोनाक वाक़या हुआ है उसकी पुरजोर मज़म्मत करती हूँ। और मज़म्मत करने से पहले, अपनी तकरीर शुरू करने से पहले, मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ बैठे हुए अपने तमाम सीनियर पॉलिटिशियन से एक बात कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानी मसीही हैं, हम अपने आप को मसीही कहलाना पसंद करते हैं और इसका सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इसलिए आज के बाद से हमें मसीही कहा, पढ़ा और लिखा जाए। बहुत शुक्रिया। ये अंदोनाक वाक़या जो पेशावर में रोनमा हुआ है, मैं समझती हूँ कि हमें इसे मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन सफाक कातिलों का ताल्लुक ना किसी मजहब से है, ना किसी दीन से है। उनके करीब ना किसी मस्जिद, ना किसी मंदिर और ना किसी चर्च का तकद्दुस है। वो सफाक कातिल, वो दरिंदे हैं और वो यकीनन इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये पाकिस्तान में होने वाला पहला वाक़या नहीं है। हमारा दिल उस दिन भी इसी तरह से तड़पता है जब किसी मस्जिद में धमाका होता है। मेरा दिल उस दिन भी इसी तरह से रोता है जिस दिन किसी इमाम बारगाह पर अहले तशीह को कत्ल किया जाता है। यकीनन ये तमाम वाक़यात जो हैं ये काबिल मुज़म्मत हैं, लेकिन ये आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि दहशत गर्दी का ये अज़दहा पूरे पाकिस्तान को खाता जा रहा है। और हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यही कहते हैं कि ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासर, यही मुट्ठी भर शर अनासर 50,000 से ज़्यादा लोगों को खा गए हैं। और एक ऐसे वक्त पर हमें पूरी तरह से इस चीज़ का एहसास है कि एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक अहम दौरे पर गए हैं, यकीनन वहाँ पर अहम मुलाकातें होंगी, यकीनन वहाँ पर अहम फैसले होने वाले हैं। और यकीनन एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान में अमन की कोशिशें हो रही हैं, जब यहाँ पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो वो दुश्मन अनासर जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, वो सरगर्म अमल हो गए हैं। इसलिए ज़रूरत इस वक्त इत्तेहाद की है। इस वक्त यहाँ पर कोई मसीही, मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी नहीं है। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं। हम दहशतगर्दी का ईंधन बन रहे हैं। यहाँ पर कल जब पेशावर में ये सानिहा हुआ तो वहाँ खून देने वालों की एक कतार लग गई थी। 400 से ज़्यादा खून के बैग्स वहाँ पर जमा हुए, तो वहाँ पर उस खून में कोई तफरीक नहीं थी कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, या किसी सिख का है, या किसी पारसी का है। वो खून पाकिस्तानियों का खून था, वो खून पाकिस्तानियों का है, और ये खून पाकिस्तानियों का ही है जो रोज़ बहाया जा रहा है। इस वक्त हमें बहुत सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। इस वक्त हम सबको एक सफ में खड़े होने की ज़रूरत है, सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हम अपने पाकिस्तान को बचा लें, ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान में इत्तेहाद के लिए काम करें। कल जब मैं पेशावर गई, और यकीन जानिए कि जब मैं उन मरीज़ों के ज़ख्मियों की इयादत के लिए गई, तो हर एक बच्चे ने, हर एक बूढ़े ने, हर एक जवान ने, हर एक औरत ने, जब मैंने उनसे कहा कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, आप पाकिस्तान को बचा लें। मुझे किसी के चेहरे पर कोई खौफ नज़र ना आया, और उनमें जो दलेरी और जो जुर्रत मैंने देखी, उसने मुझ में भी एक नया अज़म और एक नई हिम्मत पैदा कर दी। क्योंकि हम जब दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान के लिए बराबर की कुर्बानियाँ ही देनी होंगी। और मैं दुआ करती हूँ, मैंने आज सुबह भी ये दुआ की है कि खुदाया, ये जो मसीहों ने कुर्बानी दी है, ये आखिरी कुर्बानी साबित हो, और इसके बाद यहाँ पर अमन कायम हो जाए। अब किसी बेगुनाह का खून यहाँ पर ना बहे, और अब कोई
بے گناہ پاکستانی کسی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنے۔ آج ہم اپنے ان جنرل ثناء اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، شہید جنرل ثناء اللہ کو، اور پشین میں جو کل واقعہ ہوا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ کل چرچ میں جو ہمارے 81 مسیحی شہید ہوئے ہیں، میں انہیں شہید ہی کہوں گی کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھے، وہ وہاں عبادت کے لیے گئے تھے۔ جب کسی امام بارگاہ میں اہل تشیع جو ہے شہید کیے جا سکتے ہیں، جب کسی مسجد پر حملہ ہو تو سنی وہاں پر شہید ہوتے ہیں، تو پھر چرچ میں جو ہمارے مسیحوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی شہادت کا اعلیٰ درجہ جو ہے انہوں نے پایا ہے، وہ ہمارے لیے شہید ہیں۔ خداوند ان کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے۔ ہم ان کے سوگوار گھرانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ان کو تسلی، تشفی، اطمینان دے، زخمیوں کو جلد از جلد جو ہے وہ ہیل اپ کرے، ان کو شفا دے، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک کو دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور خود کش حملوں سے ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جائے، ہمارے ملک میں امن قائم ہو۔ اسپیکر صاحب تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گی یہاں پر، جہاں پر میں نے کہا کہ آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم ان دشمن قوتوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ آج یہاں پر بھلے ہمارے جسم پر بہت کاری ضرب لگا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کا سر شرمندگی سے نہیں جھکنے دیں گے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا، اور ہم یہاں پر جو بھی دشمن آئے گا اس کو یہاں پر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ ہم کسی دشمن کے اعلی کار نہیں بنیں گے، اور ہم کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمارا خمیر اسی وطن سے اٹھا ہے۔ اسپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ان بہنوں بھائیوں کی جنہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے، وزیر داخلہ صاحب کی کہ وہ فوری وہاں پر چلے گئے، حالانکہ وہاں کے سی ایم اور پوری کابینہ اس وقت اسلام آباد میں میٹنگ میں موجود تھی۔ اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے تو شاید اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا۔ اگر ڈی آئی خان میں جو جیل کا واقعہ ہوا تھا اس واقعے کی صحیح تحقیقات کی جاتی، وہاں پر صحیح سیکیورٹی انتظامات ہوتے، تو پھر اس طرح کے واقعات شاید نہ ہوتے۔ اگر ہم اس کو سیکیورٹی لیپس بھی کہیں تو شاید میں غلط نہ ہوں گی، کیونکہ جب میری بشپ صاحب سے اتوار کو ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت اپلیکیشنز دی، ہم بہت دن سے سی ایم اور گورنر صاحب، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر سے ٹائم لے رہے تھے، لیکن ہمیں کسی نے ٹائم نہیں دیا، کسی نے ہمیں سیریسلی نہیں لیا، اور بہت دن سے وہاں کے چرچز انڈر سیریس تھریٹ تھے۔ پھولوں کا شہر پشاور جو ہے وہ بہت عرصے سے انڈر سیریس تھریٹ ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ ایک اتوار کے دن چرچز کو وہاں پر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اسپیکر صاحب میں اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب میرے بہت ہی محترم پولیٹیشین ہیں، ہمارے رہنما ہیں بلوچستان سے، لیکن مجھے ان سے ایک گلہ ضرور ہے۔ میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی، ہم مسیحی جب پاکستان بنا، پاکستان کی تخلیق ہوئی، تو ہم یہاں پر آئے تھے، ووٹ کے ذریعے آئے تھے۔ کیا کوئی آپ مجھے آئین میں کسی کتاب میں کوئی عہد کوئی یہ دکھا سکتے ہیں ریٹن کہ لکھا گیا تھا کہ یہاں پر مسیحی درجہ چہارم کے ملازم ہوں گے؟ کیوں ہمیں یہ اسٹیریوٹائپ مائنڈ سیٹ بار بار یہ دلاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اگر یہ جھاڑو دینا بند کر دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، اگر یہ صفائی کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی؟ کیا آپ نے ہمیں اس ملک میں صرف صفائی کرنے کے لیے رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی تھے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے ڈپٹی اسپیکر ڈبلیو گبسن، جن کی تصویر آج بھی پکٹوریل آپ کے سیکشن میں نہیں ہے، ان کی تصویر جو ہے یہاں کسی تہہ خانے میں پڑی ہے لیکن پکٹوریل سیکشن میں نہیں ہے۔ یہاں پر اعلیٰ درجوں پر جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو سارے مسیحی فائز تھے، اور یہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو برین ڈرین ہوا 70s میں، تمام ہماری جو پڑھی لکھی کلاس ہے وہ کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے جو ہے چلی گئی، یہاں پر وہی غریب طبقہ رہ گیا جنہیں اب اس سٹیٹس پہ آنے کے لیے ٹائم لگ رہا ہے۔ اور پھر ایک مجھے گلہ ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں میڈیا کو کہ انہوں نے بہت اچھی کوریج دی، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا، لیکن ساتھ ہی ایک نجی میڈیا چینل پر یہ کہا گیا کہ دہشت گردوں نے صفائی کرنے والوں کا صفایا کر دیا۔ اسپیکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرمناک باتیں جو ہیں یہ ہمیں اور زیادہ ڈسکریج کرنے کے لیے، کیا یہ موقع تھا ایسی باتیں اٹھانے کے لیے؟ اور اگر میرے لوگ یہاں جھاڑو دیتے ہیں، اگر میرے لوگ اس ملک کی صفائی کرتے ہیں، شکر ہے صفائی کرتے ہیں، صفایا نہیں کرتے۔ این آر او کی لسٹ میں کوئی اقلیت مسیح کا نام نہیں ہے۔ تو یہ
کس کا قصور ہے؟ قصور یہاں پر ہر ایک حکومت کا ہے، 1947 سے لے کے آج تک کی ہر ایک حکومت کا، کہ انہوں نے ملک کے معاشرے کے ایک طبقے کو اتنا دوار کے ساتھ لگایا کہ ان کو بڑھنے پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا، اور بہت ساری جو اعلیٰ ملازمتیں ہیں وہ ہمارے لیے نو گو ایریاز بن گئی۔ جب بات ہوتی ہے یہاں پوائنٹ سکورنگ کی تو یہ ان کا حلقہ بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا حلقہ ہے، ہم ڈیبیٹ شروع کریں گے، ہم بات کریں گے، لیکن جب وسائل کی تقسیم کی بات آتی ہے، جب مراعات کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اپنے نمائندوں کے پاس جائیں، آپ کی اقلیت کے نمائندے الگ سے ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بلے شاہ کا ایک بہت اچھا شعر ہے، میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کی ان باتوں سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، دوشالہ ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسی دا دل کدی نہ ڈھائی، رب دلاں وچ رہندا۔ اسپیکر صاحب، ہم تو اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم وفادار شہری ہیں۔ ایک سرکاری ٹی وی چینل پر ایک کوئی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر تو جرمنی، یورپ اور USA ویزے کھول دے گی، یہ لوگ وہاں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے ملک کا کیا ہوگا، یہاں پر کون صفائی کرے گا؟ جناب اسپیکر، اگر آج بھی ویزے وہ کھول دینا تو ہم نہیں جائیں گے، ہم یہی مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ ان جانے والوں میں بھی پہلی قطار آپ لوگوں کی ہوگی۔ میرے غریب لوگوں کے پاس تو ان کے ویزوں کے لیے پیسہ نہیں، اور وہ ہمیں ویزا نہیں دیتے، انہیں بھی ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے مطلب کے دوست ہیں یا فرینڈز آف دیئر انٹرسٹ، وہ کسی مسیح مسلم مذہب کو نہیں جانتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ہمارا مرنا جینا سب آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یہاں پر ہے۔ ہم پاکستان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے، اور جب میں نے کہا کہ ہم برابر کے شہری ہیں تو ہم برابر کی قربانیاں بھی دیں گے، برابر کی قربانیاں دیں گے۔ کل کا جو حادثہ ہوا ہے یقیناً وہ ایک قومی سانیہ ہے، ایک بہت بڑا سانیہ ہے۔ ہمارے دل جو ہے اس نے بالکل میرے نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کے، میرے سب بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم بالکل تنہا نہیں ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ضرور افسوس ضرور ہے، بہت افسوس ہے، کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے پوری قوم کو ایک ویک اپ کال دی ہے، اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود، اس سب کے باوجود ہم اپنے ان دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو برکت دے، ہم نے ان کو معاف کیا، اور ہم ہمیشہ مذاکرات کی ہی بات کریں گے، ہم کسی آپریشن کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپریشن 9 سال ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو، آخر اس کا اختتام مذاکرات پر ہی ہوتا ہے، اور اب بھی مذاکرات پر ہی ہوگا۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کسی طور بھی رکے، ہم انکریج کرتے ہیں اور ہم حکومت کو ارج کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ان مذاکرات کو شروع کرے، تاکہ یہ مذاکرات ہوں، پاکستان میں اس کے دورس نتائج سامنے آئے اور یہاں پر امن قائم ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر امن قائم ہوگا تو ہمیں بھی ہمارے برابری کے حقوق مل جائیں گے، اور ہم یہ بھی اس پر چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے اس کے انڈر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو اس کی جوڈیشل انکوائری کرے اور ان واقعات تک پہنچے، کیونکہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقتیں بھی کار فرما ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، محمود خان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ پاک مسیحوں کا کنٹریبیوشن ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مورل ویلیوز اور جو ایتھکس ان سکولوں نے ٹیچ اور پریچ کی ہے، شاید اس کے بعد کوئی ادارہ نہیں کر سکا ہے۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے بعد سے ہی یہ ڈکلائن شروع ہوا کہ ان سکولز کی نیشنلائزیشن کے بعد سے ہی یہ ڈکلائن شروع ہوا، اور آج ان 25-30 سالوں میں جو بیج بویا گیا تھا اس کا پروڈکٹ، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے سکولز جو ہیں جن کو اب بھی نیشنلائز کیا گیا تھا ان کو واپس جو ہے اداروں کے نہیں کیا گیا، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ان کو دوبارہ ان اداروں کے ہمارے مشنریز کے حوالے کیا جائے، تاکہ ایک دفعہ پھر سے وہاں پر امن آتشی کا درس دیا جائے اور وہاں پر انسانیت کا درس دیا جائے۔ ایک دفعہ پھر اسپیکر صاحب آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ میں یہ بھی چاہوں گی کہ وہاں پہ بہت سارے مریض ایسے میں نے دیکھے جو بہت کرٹیکل پوزیشن میں ہیں، تو ہم حکومت سے یہی چاہیں گے کہ انہیں اسلام آباد شفٹ کیا جائے تاکہ ان کی بہتر جو ہے علاج معالجے کی سہولیات ان کو دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں جہاں کی باتیں کی وہاں پر ایک ڈاکٹر جن سے میں ملی، انہوں نے ایک دن میں 22 سے 30 آپریشن کیے، میں سمجھتی ہوں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی شکریہ محمود خان اچک زئی صاحب on point of personal explanation.